गुड इवनिंग। इफसियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका पहला बाब और उसकी 15वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक। इफसियों पहला बाब 15वीं आयत से। सेंट पॉल्स एपिस्टल टू द इफिशियंस चैप्टर 1 and we will be starting at verse 15 and going till the end of the chapter. खुदा के कलाम में लिखा है, इस सबब से मैं भी उस ईमान का जो तुम्हारे दरमियान खुदावंद यस्सु पर है और सब मुकद्दसों पर जाहिर है, हाल सुनकर तुम्हारी बाबत शुक्र करने से बाज नहीं आता और अपनी दुआओं में तुम्हें याद करता हूं कि हमारे खुदावंद यस्सु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है, तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा की रूप बख्शे और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है और उसके मिरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है, और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है, उसकी बड़ी कुव्वत की तासीर के मुआफिक जो उसने मसीह में की, जब उसे मुर्दों में से जिलाकर अपनी दाहिनी तरफ आसमानी मकामों पर बिठाया और हर तरह की हुकूमत और इख्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया, जो ना सिर्फ इस जहां में बल्कि आने वाले जहान में भी लिया जाएगा, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसको सब चीजों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया। ये उसका बदन है और उसी की मामूरी, जो हर तरह से सबका मामूर करने वाला है। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत हो, आमीन। पिछली 2 बाइबल स्टडीज से हम इफसियों के खत का मुतालिया शुरू कर चुके हैं। एंड व्हाट एन एक्साइटिंग बुक दिस इज। इसके शुरू में ही इतना कुछ मवाद है और जैसे जैसे मैं इसको पढ़ता हूं, बार बार पढ़ता हूं, नई चीजें उभर कर सामने आती हैं। पिछली बाइबल स्टडी में हमने पहले बाब का पहला हिस्सा देखा था और वहां पर पौलुस रसूल बड़ी गहरी थियोलॉजी, बड़ी गहरी इलाहियात हमसे डिस्कस करते हैं, और शायद जितनी थोड़ी स्पेस में उन्होंने ये सब कुछ बयान किया है, उस थोड़ी सी स्पेस में इसको बयान करना तकरीबन किसी और के लिए नामुमकिन होता, लेकिन ये पौलुस रसूल का कमाल है कि वो ऐसा कर सकते हैं। जो बहुत सारी बातें हमारे सामने आई, अगर आज मैं उनको दूसरे रुख से लेकर चलता हूं ताकि समझने में हमारे लिए आसानी हो सके। हमने देखा था कि अल्टीमेट गोल, जो हतमी मकसद है, वो ये है कि खुदा के जलाल की सिताइश हो। और खुदा के जलाल की सताइश कैसे होगी, उसके लिए हमें बहुत सारी चीजें पौलुस रसूल ने बताई इस एक बाब में और उसके कुछ हिस्से में। अब खुदा के जलाल की सताइश उसी सूरत में हो सकती है कि जब हम, लिखा है, मोहब्बत में पाक और बेऐब ठहरें। जब हम पाक और बेऐब ठहरेंगे तो वो मकसद जो कि खुदा का है, उसके जलाल की सताइश का है, वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि इस दुनिया में कलीसिया और ईमानदार उसके जलाल का या उसकी ज़ात के नुमाइंदा हैं, हम सब। और ये हमारा फर्ज है कि हम खुदा के जलाल को इस दुनिया में लोगों के सामने मुनक्किस करें। तो जब हम मोहब्बत में पाक और बेऐब ठहरेंगे तो दुनिया में खुदा का जलाल जाहिर होगा। अब उसके लिए खुदा ने क्या किया? उसके लिए उसने सबसे पहले, बल्कि मैं चूंकि पीछे से चल रहा हूं, उसने हमें लहपालक फर्जंद बना लिया अपने।
اس نے ہمیں اپنی میراث میں شریک کر لیا۔ اور پولس رسول اس بات پر بھی ہمیں بحث کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ یہودی تو پہلے اس میراث میں آ گئے تھے، لیکن اب وہ غیر یہودیوں سے مخاطب ہیں، وہ لوگ جو یونانی تھے اور وہ مسیحی ہو گئے، ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب تم نے بھی اس پیغام حق کو قبول کر لیا، انجیل کے پیغام کو قبول کر لیا، اور تم بھی میراث میں شریک ہو گئے۔ تو اس نے ہمیں اڈاپٹ کر لیا، اس نے ہمیں لاپالک فرزند بنا لیا، لیکن اس سے بھی پہلے اس نے ایک کام کیا کہ اس نے ہمیں چن لیا۔ اور یہ چناؤ پولس رسول ہمیں بتاتے ہیں کہ بنائے عالم سے پیشتر ہو چکا تھا۔ اب ہم سب جانتے ہیں، یہاں پر پری ڈیسٹینیشن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ خدا علیم کل ہے، ہی از اومنیسینٹ، اس کے پاس ہر طرح کا سارا علم موجود ہے۔ اس نے ہمیں چنا، کب چنا؟ بنائے عالم سے پیشتر چنا، جب ہمارا وجود بھی نہیں تھا، اور اس کو پتا تھا کہ آگے چل کر جب ہم وجود پائیں گے تو کیا ہم اس کی انجیل کے پیغام کو قبول کریں گے یا نہیں، کیا ہم اس بلاہٹ کو جو محبت میں پاک اور بے عیب ہونے کے لیے ہے قبول کریں گے یا نہیں۔ لہٰذا وہ اپنے اس علم کے وسیلہ سے، the foreknowledge of things، اس نے دیکھ لیا، اس نے جان لیا کہ کون ہیں جو اس کے بیٹے پر ایمان لے کر آئیں گے۔ اب یہ تو بہت ساری باتیں ہیں، یہ وہ آسمانی برکات ہیں، روحانی برکات ہیں جو خدا نے ہمیں عطا کی ہیں، لیکن ان میں ایک چیز کامن ہے، ایک قدر مشترک ہے۔ ہمیں چنا کس میں؟ اپنے عزیز بیٹے میں۔ ہمیں لیپالک کس کے وسیلے سے ٹھہرایا؟ اپنے عزیز بیٹے کے وسیلہ سے۔ ہماری پاکیزگی یا ہمارا پاک اور بے عیب ہونا کس کے وسیلے سے ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی قربانی کے وسیلے سے۔ اور خدا کو جلال پہلے اس نے صلیب پر چڑھ کر دیا، مردوں میں سے زندہ ہو کر دیا، اور اب ہم کلیسیا ہوتے ہوئے خدا کے جلال کی ستائش کا باعث بنتے ہیں۔ سو اے ویری رچ ٹیکسٹ، اس کا تو خلاصہ ہی بہت لمبا ہو جائے گا اگر میں کرنے کی کوشش کروں۔ بہرحال میں نے چند الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ پولس رسول کہنا کیا چاہ رہے تھے۔ So he took us from one eternity، وہ ہمیں ازل سے، کہ جب خدا نے ہمارا چناؤ کیا، when in his foreknowledge he knew کہ کون اپنے ایمان سے اور اس کے فضل سے نجات پائیں گے۔ اب فضل بھی بار بار ہمارے سامنے آتا رہے گا، لیکن جب ہم اگلے چیپٹر میں جائیں گے تو فضل پر ہم زیادہ گہرے طور سے بات کریں گے۔ لیکن اس نے یہ کہا کہ ہمیں خدا نے، وہ جب غیر قوموں سے مخاطب ہوتا ہے، غیر یہودیوں سے مخاطب ہوتا ہے جو اب مسیحی ہو چکے ہیں، انہوں نے کہا کہ تمہیں ٹائٹل ڈیڈ دے دیا گیا ہے، تم میراث میں شامل کر لیے گئے ہو، اور خدا نے اپنا پاک روح تمہیں دے دیا ہے جو تمہاری میراث کا بیانہ ہے، یعنی اٹس دا ٹائٹل ڈیڈ۔ اور پچھلی بائبل سٹڈی میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پولس یہاں پر ایربون کا لفظ استعمال کرتے ہیں جس کا مطلب ہے انگوٹھی۔ پرانے وقتوں میں بادشاہوں کی انگوٹھیوں سے سگنیچر کیا جاتا تھا، اس کا سیل لگائی جاتی تھی، اور اس کا کیا مطلب ہوتا تھا کہ اب ملکیت بادشاہ کی ہو گئی، یا یہ جو حکم جاری ہوا ہے یہ بادشاہ نے جاری کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا منگنی کی انگوٹھی کے بارے میں بھی کہ ہم میراث میں شامل ہو چکے ہیں، جیسے کہ منگنی کے وقت ایک خاتون اپنے شوہر کی میراث میں شامل ہو جاتی ہے، اگرچہ کہ ابھی وہ کنسیومیٹ نہیں ہوئی ہوتی، وہ عقد یا وہ ازدواج کنسیومیٹ نہیں ہوا ہوتا، لیکن اس کی شروعات ہو جاتی ہے۔
اسی طرح سے خداوند یسوع مسیح کے چلے جانے کے بعد جب پاک روح کا نزول ہوا تو وہ ہمارے لیے گارنٹی تھی، وہ ہماری منگنی کی انگوٹھی تھی کہ ہمارا دلہا، کلیسیا کا دلہا، ایک دن آ کر اس کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے گا۔ اب یہ ساری باتیں تو ہم نے پچھلی دفعہ دیکھی۔ آج کا ٹیکسٹ دیکھتے ہیں 15ویں آیت سے، اس سبب سے میں بھی اس ایمان کا جو تمہارے درمیان خداوند یسوع پر ہے اور سب مقدسوں پر ظاہر ہے، حال سن کر تمہاری بابت شکر کرنے سے باز نہیں آتا اور اپنی دعاؤں میں تمہیں یاد کیا کرتا ہوں۔ تعارف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ خط حوصلہ افزائی کا خط ہے۔ پال از انکریجنگ، وہ ان کو بتاتا ہے کہ اب تم کیا ہو گئے ہو، اب تم ایک نئے معاشرے کا، کلیسیا، خدا کی کلیسیا کا حصہ ہو، اینڈ یو ہیو سم پریویلیجز۔ ابھی وہ پریویلیجز گنوا رہا تھا ساری، وہ حقوق جو ہمیں حاصل ہوتے ہیں کلیسیا کا رکن بننے کے وسیلے سے۔ اور اب وہ یہاں پر کیا کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ایمان کا حال سنا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ رہا کافی عرصہ افسس میں رہا، چلا گیا، اس کے 6 سال کے بعد تقریباً وہ یہ خط لکھ رہا، اس نے کہا مجھے تمہارے ایمان کی اچھی رپورٹ ملی ہے۔ اب دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے، اس سبب سے میں بھی اس ایمان کا جو تمہارے درمیان خداوند یسوع پر ہے اور سب مقدسوں پر ظاہر ہے، یعنی کہ تمہارے ایمان کی گواہی دی جاتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ پولس رسول کے چلے جانے کے بعد مقدس یوحنا افسس چلے گئے اور وہ اس کلیسیا کے پاسبان ہو گئے، اور پولس نے تیموتھیوس کو ان کے پاس بھیج دیا تاکہ ان کا اسسٹنٹ پاسٹر بن سکے۔ تو جب ایسے ایمان کے سٹالورٹس وہاں پر ہوں گے تو اس کلیسیا کے ایمان کا کیا حال ہوگا؟ ایمان ہمیشہ اچھی تعلیم سے، پولس بتاتے ہیں نا کرنتھس کی کلیسیا کو، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ جب ہمیں اچھی تعلیم دی جاتی ہے، اچھی روحانی غذا دی جاتی ہے تو ہمارا ایمان تقویت پاتا ہے، اور وہ یہ بات یہاں پر دہراتے ہیں کہ تمہارے ایمان کا چرچا تمام ایمانداروں میں ہے، and that is a very good sign۔ اور میرے پاس شکر گزاری کے علاوہ اور کچھ نہیں، تمہاری نہیں، میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں جس نے کہ تمہیں یہ ایمان عطا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں باز نہیں آتا تمہارے لیے شکر گزاری کرنے سے، تمہاری بابت شکر کرنے سے باز نہیں آتا، یعنی میں مسلسل تمہارے لیے شکر گزاری کرتا ہوں اور اپنی دعاؤں میں تمہیں یاد کیا کرتا ہوں۔ اب when you have such an excellent faith، تو اب دعا کیا کرنی ہے تمہارے لیے، اور کہ تم اس ایمان میں قائم رہو۔ یہی دعا ہو سکتی ہے نا۔ 17ویں آیت میں ہے کہ کیا دعا ہے پولس کی، کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفہ کا روح بخشے اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں، تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے اور اس کی میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے، دعا کیا ہے؟ He is not asking for any material things for them۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ جی تم جہاں پر ملتے ہو وہ جگہ بڑی ہو جائے، تمہاری چرچ کی بلڈنگ بڑی ہو جائے، تمہارے لیے یہ مل جائے، تمہیں وہ مل جائے، بلکہ وہ یہاں پر ان کے لیے حکمت کی دعا کرتا ہے، مکاشفہ کی دعا کرتا ہے، تاکہ وہ خدا کے عرفان میں اور گہرے ہوتے چلے جائیں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا
جو جلال کا باپ ہے، جس کے جلال کی ستائش کے بارے میں نے کہا تھا دی اینڈ آبجیکٹو از کہ خدا کا جلال ظاہر ہو. یہاں پر وہ کیا کہہ رہا ہے؟ تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفہ کا روح بخشے. پچھلی بائبل سٹڈی میں بھی ہم نے لوگوس کی بات کی تھی، جسے کہ لفظ نکلتا ہے لاجک، منطق، حکمت. کہا کہ یہ کوئی مسیح میں آ جانا کوئی اٹس ناٹ اے فیری ٹیل. یہ کسی ایسی دنیا کا انتظار نہیں ہے جو کبھی وجود میں آئے گی. خدا کی بادشاہی جو کبھی وجود میں آئے گی، ہم کلیسیا کے وسیلے سے خدا کی بادشاہی اسی دنیا میں قائم ہو جاتی ہے. وہ کیا مانگ رہا ہے افسس کی کلیسیا کے لیے اور ہم سب کے لیے؟ حکمت کا روح، کہ ہمیں اپنی زندگیاں کیسے بسر کرنی ہے، اور مکاشفہ کی روح، تاکہ اور خدا ہم پر اپنے آپ کو اور ظاہر کرے اور ہم اس کی پہچان میں، اس کے عرفان میں بڑھتے چلے جائیں، اور یوں ہم اس کو جان پائیں. اور جب جان پائیں گے تو تبھی ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو سکتے ہیں. تو دعا کیا ہے؟ ایمان تو ہے، ایمان کی تعریف بھی وہ کر رہا ہے، اس کے لیے شکر گزاری بھی کر رہا ہے، لیکن کہہ رہا دیٹس ناٹ دی اینڈ. یو نیڈ وزڈم، یو نیڈ ریولیشن. آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہے خدا وہ آپ کو عطا فرمائے. میں نے پچھلی بائبل سٹڈی میں کہا تھا کہ آسمان کی بادشاہی کا آسمانی برکتوں کا مطلب، روحانی برکتوں کا مطلب ہے خدا کی بادشاہی. اور وہ کہہ رہا ہے کہ خدا تم کو حکمت دے، خدا تم پر اپنے آپ کو ظاہر کرے تاکہ تم اس کی بادشاہی کے لیے، بادشاہی میں رہنے کے لیے تیار ہو، اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں. اب یہ دل کی آنکھیں کیا ہوتی ہیں؟ وہ روحانی نظر کی بات کر رہا ہے. جب بائبل مقدس میں دل کا ذکر آتا ہے تو یہ صرف وہ آرگن نہیں ہے جو کہ ہمارے خون کو پمپ کرتا ہے، پورے جسم میں بھیجتا اور پھر واپس اپنے اندر جمع کرتا ہے. دل سوچ اور سمجھ، شعور کا منبع ہے بائبل کے مطابق. تو وہ یہ کہہ رہا ہے تاکہ تم خدا کے عرفان میں، پہچان میں بڑھتے چلے جاؤ، تمہیں اور شعور حاصل ہوتا چلا جائے، تمہیں اور روحانی بالیدگی، اسپرچول میچورٹی، گروتھ ملتی چلی جائے، اور تم اس کے وسیلے سے جان سکو کہ اس کی میراث کی جلال کی دولت مقدسوں میں کیسے کچھ ہے. اور اس سے پہلے کہتا ہے اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے. جب ہم کلام میں امید کا لفظ پڑھتے ہیں تو ہمیشہ ہمیں وعدے یاد آتے ہیں. خدا کے وعدے ہیں ہمارے ساتھ، ہمارے پاس ایک امید ہے، اور پھر اس کے میراث کی جلال، میراث کا جلال. اب یہ دیکھیں کہ اس نے کہا میراث تمہیں مل چکی، اس کی گارنٹی تمہیں مل چکی، اس کا ٹائٹل ڈیڈ، اس کا بیانہ تمہیں مل چکا رول القدس کی صورت میں. بٹ یو نیڈ ٹو نو اٹ ان اٹس انٹائرٹی. میری دعا ہے کہ تم اس کے میراث کے جلال کو پوری طرح سے جان سکو. رومیوں کے خط کے 8ویں باب میں وہ کہتے ہیں اس دنیا کے دکھ درد اس جلال کے مقابل نہیں ہو سکتے جو ہمیں ملنے والا ہے. So our eyes should be set on heavenly things. آسمانی چیزوں پر ہماری نظر ہونی چاہیے. ہمیں اس جلال کو، خدا کے اس جلال کو جاننا ہے جس میں ہم سب شریک ہوں گے جو ہمیں مل رہا ہے. اور وہ کہتا ہے کیا ہی بے حد ہے وہ جلال، اس کے میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں دیز آر ناٹ ویگ پرومسز.
یہ کوئی ایسے ہی نہیں ہمارے دل رکھنے کے لیے ہم سے وعدے نہیں کر دیے گئے، ان کی گارنٹی کے طور پر خدا کا پاک روح ہمیں ودیت کیا گیا ہے، ہمارے اندر رہتا ہے، اور اس پاک روح کے وسیلے سے ہمیں اندر سے یہ ایک ہمارے اندر ایک قسم کی اشورنس ہوتی ہے کہ ہم خدا کی میراث کا حصہ ہیں، ہم میراث ہیں خداوند یسوع مسیح کے، اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ خدا کی قدرت لامحدود ہے، لیکن اس پر ایمان لانے کے وسیلے سے ہی ہم اس قدرت کو پہچان سکتے ہیں، لیکن پولس رسول کہتے ہیں اس کا ایک ثبوت خدا نے ہمیں دے دیا، آلریڈی ایک ثبوت ہمیں دے دیا، اور وہ کیا تھا؟ اس کی بڑی قوت کی تاثیر کے موافق جو اس نے مسیح میں کی، جب اس نے اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی دائنی طرف آسمانی مقاموں پر بٹھایا۔ وہ اس کی قدرت، وہ تو قادر مطلق ہے، الشدائے ہے، اس کی قدرت کی تو کوئی حد نہیں ہے، اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی قدرت کا ایک ثبوت خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہے، اور پھر اس کا آسمانی مقاموں میں خدا کی دائنی طرف بٹھایا جانا۔ اب جو اصطلاحی زبان ہے، ٹیکنیکل لینگویج میں ہم اس کو ریزریکشن کہتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کو، قیامت، اس کے یہاں سے چلے جانے کو، آسمان پر صعود کر جانے کو ہم اسینشن کہتے ہیں، اور پھر خدا کے دانے ہاتھ بیٹھنے کو سیشن کہا جاتا۔ اور اگلے باب میں وہ ہمیں بتائے گا یہ صرف خداوند یسوع مسیح کے لیے نہیں تھا۔ ہماری میراث کی بڑائی یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوگا۔ خدا نے اپنی قدرت اپنے بیٹے میں ظاہر کر دی، اور اگر ہم لے پالک ہیں اور خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے لے پالک فرزند ہیں، تو پھر یہ سب کچھ ہمارے لیے بھی ہوگا۔ اس کی بے حد قدرت ہماری زندگیوں میں بھی کام کرے گی، اور یوں ہمارے لیے ایک لازوال امید پیدا ہو گئی کہ جیسے اس نے خداوند یسوع مسیح کو مردوں میں سے جلایا، جیسے اس نے خداوند یسوع مسیح کو آسمانی مقاموں پر لے جا کر اپنے دائنی طرف بٹھایا، ہماری بھی یہ کامل امید ہے کہ ہمارے ساتھ بھی وہ ایسا ہی کرے گا۔ اس کی قدرت نہایت ہی بے حد ہے۔ اور نہ صرف یہ ہوا، بلکہ اس موت اور پھر مردوں میں سے جی اٹھنے اور پھر آسمان پر چڑھ جانے اور پھر خدا کے دائنی طرف بیٹھنے سے کیا ہوا؟ اور ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت بلند کیا، جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جائے گا۔ ڈومینین، سب چیزیں اس کے اختیار میں کر دیں۔ اب یہ اختیار جو ہے یہ بڑی کنٹروورشل قسم کی چیز ہے۔ خدا نے جب اس کائنات کو بنایا اور سب کچھ بنا لینے کے بعد اس نے آدم کو بنایا اور پھر آدم کے لیے ایک ساتھی مقرر کیا، اس کو خلق کیا، تو لکھا ہے اس نے آدم کو ہر چیز پر اختیار دے دیا، اتھارٹی، اور اس اختیار کا ایک جو ایک میٹافورک زبان میں وہاں پر جو استعمال ہوئی، جو زبان وہاں پر استعاراتی زبان، وہاں لکھا ہے کہ باغ کے ہر درخت کا پھل تو بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، یعنی تیرے اختیار کی کوئی حد نہیں ہوگی۔
سوائے ایک چیز کے، اور وہ ہے نیک اور بد کی پہچان۔ خدا نے یہ اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا، باقی سارا کا سارا اختیار اس نے آدم کو تفویض کر دیا، اور آدم نے خدا کے خلاف بغاوت کر کے وہ سارا کچھ ابلیس کو دے دیا۔ لیکن یہ تھا کس کا؟ یہ خدا کا تھا، اور اب بیٹے کا ہے، کیونکہ باپ نے بیٹے کو دے دیا۔ خداوند یسوع مسیح کا ہے، تو کیا ہوا؟ خداوند یسوع مسیح کو خدا نے سربلند کیا۔ فلپیوں کے خط کا 2 باب آپ پڑھیں گے تو وہاں پر بھی ہمیں یہی تھیم نظر آتی ہے کہ اس نے اتنا سربلند کیا، اس کو ڈومینین بخشا۔ یہاں کیا لکھا ہے؟ ہر طرح کی حکومت، ہر طرح کا اختیار، ہر طرح کی قدرت، ہر طرح کی ریاست، یعنی ان سب چیزوں کا نام لیا جا رہا ہے جو اختیار رکھتی ہیں۔ حکومت کے پاس اختیار ہوتا ہے، قدرت، اختیار اور قدرت یعنی کام کرنے کی صلاحیت ان کے پاس ہوتی ہے، اور ریاست کے پاس بھی یہی اختیار ہوتا ہے، اور ہر ایک نام سے اس کو جو نام بخشا گیا وہ سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ اس کو ہر ایک نام پر، ہر اختیار رکھنے والے پر، ہر کریچر پر، ہر ایک چیز پر اس دنیا کی، بلکہ آنے والے جہاں میں بھی لکھا گیا، اس پر اس کو اختیار بخشا، اور سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا، اور اس کو سب چیزوں کا سردار بنا کر کلیسیا کو دے دیا۔ سب کچھ اس کو، everything would come under his dominion۔ ساری چیزوں پر اس کا اختیار قائم ہو گیا، اور نہ صرف ان ساری چیزوں پر جس کا وہ ذکر اس نے پہلے کیا، بلکہ کلیسیا پر بھی مسیح کا اختیار ہے۔ کلیسیا کو دے دیا، he is the head، ہے نا؟ یہ اس کا بدن ہے اور اس کی معموری، جو ہر طرح سے سب کا معمور کرنے والا ہے۔ کلیسیا ریپریزنٹیٹیو ہے۔ چرچ از دا ٹرو ریپریزنٹیشن آف گاڈ ان دس ورلڈ۔ کلیسیا کا سر بنا کر کلیسیا کو دے دیا۔ ہی از دا ہیڈ اوور دا چرچ، ہی از ہیڈ اوور ایوری تھنگ، ہی ہیز ڈومینین، اینڈ ہی از دا ہیڈ اوور دا چرچ، جس کو کیا کہا گیا؟ جو اس کا بدن ہے۔ اب یہ کلیسیا کے بارے میں اگلے چیپٹر میں ہم بہت کچھ جاننے والے ہیں۔ کلیسیا کیا ہے، اس کی پریویلیجز کیا ہیں، اس کے حقوق کیا ہیں، اس کی آبلیگیشنز کیا ہیں، ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ سب کچھ ہم جانیں گے پولس رسول کی زبانی۔ لیکن یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو کلیسیا پر اختیار دے دیا، اس کو ہیڈ بنا دیا، اور کلیسیا اس کا بدن ہے۔ یہ ان تشبیہات میں سے، ان میٹافورز میں سے ایک ہے جو کلیسیا کے لیے استعمال ہوتی ہے، کہ کلیسیا مسیح کا بدن ہے، جو سب چیزوں کو معمور کرنے والا ہے۔ سب چیزیں اسی سے نامزد ہیں، لیکن کلیسیا اس دنیا میں مسیح کی معموری ہے۔ میں نے جیسے پہلے شروع میں کہا کہ کلیسیا کی ذمہ داری ہے، اٹس ون آف دی آبلیگیشنز آف دا چرچ، کہ خدا کے جلال کی ستائش ہو۔ اور خدا کے جلال کی ستائش کب ہوگی؟ جب ہم اس کے جلال کو ظاہر کریں گے۔ اور یہاں پر مسیح کی معموری دنیا تک کیسے پہنچے گی؟ جب کلیسیا اس معموری کو لے کر دنیا تک جائے گی۔ انجیل، خوشخبری، نجات اس دنیا تک کیسے پہنچے گی؟ اٹ ول بی تھرو دا چرچ۔
میں نے پہلے کہا کہ the church is the true representation of God in this world. کلیسیا نمائندہ ہے خدا کی. کلیسیا خدا کے جلال کو منعکس کرتی ہے، اور کلیسیا مسیح کی معموری کو اس دنیا میں لے کر جاتی ہے. But where did it start? میں نے کہا کہ اتنی تھوڑی سی سپیس میں اتنا سب کچھ کہہ دینا یہ پولس رسول کا ترائے امتیاز ہے، کوئی عام آدمی یہ نہیں کر سکتا. کہاں سے بات شروع ہوئی؟ لکھا تھا ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی. سب سے بڑی روحانی برکت ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح ہے. اس کے بعد ایک اور بڑی روحانی برکت ہمارے لیے روح القدس ہے. لیکن اس کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ اس نے بنائے عالم سے پیشتر ان دی ایٹرنٹی اس نے ہمیں چن لیا ایسے ہی نہیں چن لیا، کسی خاص مقصد کے لیے چنا، اور وہ کیا تھا کہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں. اور پھر اس نے ہمیں مقرر کیا کہ ہم لیپالک بیٹے ہوں، فرزند ہوں. اور یوں یہ سارا کچھ چلتا رہا، اور پھر آخر میں پولس رسول یہ دعا کرنے پر مجبور ہو گئے افسس کی کلیسیا کے لیے. اس نے کہا تمہارے ایمان کے لیے شکر گزاری کرتا ہوں اور تمہارے لیے حکمت اور مکاشفہ کی روح مانگتا ہوں. I pray کہ تم پاک روح کے وسیلے سے حکمت پاؤ گے، اور پاک روح ہی کے وسیلے سے تم خدا کا مکاشفہ پاؤ گے، اور جوں جوں تم خدا کے مکاشفہ میں بڑھتے چلے جاؤ گے تمہاری ترقی ہوتی چلی جائے گی، تم مزید خدا کے جلال کی ستائش کا باعث بن سکو گے. اس وقت نیا عہد نامہ شاید شروع ہوا ہوگا، لکھا نہیں گیا تھا. آج ہمارے پاس خدا کا یہ مکمل مکاشفہ موجود ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی خدا اپنے لوگوں سے مختلف ذرائع سے بات کرتا ہے. خدا اپنے آپ کو اپنے لوگوں پر ظاہر کرتا ہے، اور یہ اس کے مکاشفہ ہی کے وسیلے سے ہے کہ ہم اس کو جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں. اور مقدس یوحنا نے اپنے انجیلی بیان میں 17ویں باب کی 3 آیت میں کہا، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانیں. جتنا ہم خدا کے عرفان میں بڑھتے چلے جائیں گے اتنی ہماری روحانی ترقی ہوتی چلی جائے گی، اتنا ہی ہم خدا کے جلال میں رہنا سیکھیں گے، اور جب اس کے جلال میں رہنا سیکھیں گے تو پھر اس کے جلال کو منعکس بھی کر سکیں گے. So with every privilege comes an obligation. ہر استحقاق کے ساتھ پھر ایک ذمہ داری بھی ہم آتی ہے نا. تو یہ تو ہے کہ آسمانی مقاموں میں ہمیں ہر طرح کی روحانی برکت بخش دی، لیکن رہنا تو ہمیں یہاں ہے، اور یہاں پر ہم نے خدا کے جلال کو منعکس کرنا ہے. یہ میری اور آپ کی اور خدا کی کلیسیا کی ذمہ داری ہے. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.